अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवा फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम। कदरे तवक्कुफ के बाद दोबारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम सूफी मास्टर्स की सीरीज का। और कुछ ज्यादा भारी भरकम मौजूआत हो गए थे पिछली दफा, तो इस दफा मैंने सोचा कि जरा मामला थोड़ा आसान रखा जाए। और जो अभी तक हमने बातें की हैं वो बेसिकली जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सूफी मास्टर्स के, उनके ऊपर बात की है। और उसको हमने खानकाही अंदाज के अंदर पेश करने की मैंने कोशिश की कि जिस तरह एक खानकाह के अंदर तरबियत की जाती है नजरियात की, उस अंदाज से लोगों को मतलब वो जायका पहुंचाया जाए। तो अब आज जो मैं सोच रहा था कि एक 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 क्वेश्चन जो बहुत आम तौर पे आजकल खास तौर पे बहुत ज्यादा किया जाता है कि आखिर तसव्वुफ की और औलियाए कराम की जरूरत थी क्यों। ये बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक कोर क्वेश्चन है। मतलब आप जितनी भी उनकी अच्छी बातें हैं, जितने भी लतीफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका बयान एक अलहदा मामला है। और इस चीज की रैशनैलिटी कि कुरानिक बेसिस क्या है वलायत की, उसको समझना एक अलहदा मामला है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने कुरान की दो चार आयात जो हैं मुख्तलिफ मकामात से वो पढ़ी हैं। कि एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वजूहुल खिताब हैं कुरान में। कभी अल्लाह ताला पूरी इंसानियत से खिताब करता है, कभी औरतों से खिताब करता है, कभी मर्दों से खिताब करता है, कभी सहाबा को मुखातिब करता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमिनों से बात की है, यानी इट्स अ पर्टिकुलर आयत। ये एक वो उन आयतों में से नहीं है कि जिनका खिताब जो है पूरी इंसानियत की तरफ से हो। और जब वो ईमान वालों को अल्लाह ताला खिताब करता है तो कुरान में अक्सर बड़ा ही कोई कोर इशू अल्लाह ताला पहुंचाना चाहता है, ईमानियात का। तो यहाँ पर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इंसान बहसियत वजूद जो हमने डिस्कस किया था कि दो हकायक का मजमुआ है, एक को हम रूह कहते हैं और दूसरे को जिस्म कहते हैं। तो रूह और जिस्म के मिलने से जो इंसान बनता है, हमारे शऊर के तनाजुर में उसकी दो हकीकतें वाज़िया होती हैं। कुछ उसकी ज़रूरतें हैं जो इस जिस्म के मुताल्लिका हैं, और कुछ उसकी ज़रूरतें हैं जो जिस्म के अलावा हैं। तो अगर हम एक उसको जदीद अंदाज में कहें आज के दौर में, तो हम कहेंगे कि इंसान की कुछ ज़रूरियात हैं जो जिस्मानी हैं, और कुछ ज़रूरियात हैं जो नफ्सियाती। यानी भी देयर आर थिंग्स जो मेरी फिजिकल बीइंग है, इसके लिए ज़रूरी हैं। और फिर जो मेरी साइकोलॉजिकल बीइंग, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फिर उनकी आपस में 2 कैटेगरीज़, उनके अंदर फिर सब डिविजन्स आती हैं कि मेरे जिस्म की जो ज़रूरियात हैं, उनको भी मैं 2 खानों में तक़सीम कर सकता हूँ। एक मेरी बका की ज़रूरियात, कि अगर वो मेरे जिस्म को ना मिलें, तो मेरा जिस्म मर जाएगा। खाना है, पीने पीने के लिए पानी है, ब्रीथ करने के लिए हवा है। ये वो ज़रूरियात हैं कि जो अगर मुझे मुयस्सर ना हो, तो मेरी बका खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं मेरी, जिनका ताल्लुक मेरी बका के साथ तो नहीं है, लेकिन मेरे जिस्म की एवोल्यूशन के लिए, इसके इर्तिका के लिए, इसकी तरक्की के लिए और इसके लुत्फ़ के लिए मुझे चाहिए। यानी एक्सरसाइज़ करना है,
یا ہم ایک جنسی تسکین ہے، یہ میری جسمانی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں مجھے نہ ملیں تو میری بقا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ٹو لیو اے بیٹر لائف آئی نیڈ ٹو ایکسرسائز اینڈ آئی نیڈ ٹو ہیو مطلب یہ جنسی تسکین جو ہے یہ میرے وہ جسم کے ارتقاء کے لیے اور اس کی فل پوٹینشیل کی انفولڈنگ کے لیے بڑی ضروری ہے. اب یہ جسمانی طور پر ہماری ضروریات دو خانوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جن کا تعلق میری بقا کے ساتھ ہے اور ایک جن کا تعلق میرے ارتقاء کے ساتھ. اسی طرح جو ہماری نفسیاتی ضروریات ہیں ان کے بھی دو خانے پھر ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی میری نفسیاتی ضروریات ہیں کہ اگر مجھے نہ ملیں تو نفسیاتی طور پر میں مر جاؤں گا. جسمانی طور پر تو زندہ رہوں گا مگر نفسیاتی طور پر مر جاؤں گا. اگر مجھے محبت نہ ملے، اگر مجھے وفا نہ ملے تو probably I will survive as a physical being but I will be an emotional wreck. اسی طرح ہی کچھ میری نفسیاتی ضروریات ہیں جو میری ترقی کے لیے، جو میرے ارتقاء کے لیے، نفسیاتی طور پر جو میں وجود ہوں اس کی ارتقاء کے لیے ضروری ہیں. صوفیاء کی زبان میں ان کو کہتے ہیں روحانی ضرورت اور جسمانی ضرورت. کہ کچھ ایسی ضرورتیں ہیں کہ اگر میں پوری نہیں کروں گا تو میری روح مر جائے گی. مطلب ناٹ ان فزیکل سینس، کیونکہ روح پر تو موت آ نہیں سکتی، لیکن اس کو اپنے ترقی کے لیے اور اپنے ایگزسٹنس کے لیے جو مواد چاہیے اگر میں اس کو فراہم نہیں کروں گا تو یا تو اس کی ترقی رک جائے گی روحانی، یا پھر اس بیچاری کا بالکل ہی گلا گھونٹ دیا جائے گا. تو اس کو اگر ہم دیکھیں ان دو صورتوں میں تو جو کچھ میری جسمانی ضرورت ہے مذہب نے اس کو باب تقوی کے اندر ڈیل کی، اور جو بھی نفسیاتی ضرورت ہے اس کو باب ایمان کے اندر ڈیل کی ہے. مطلب دس از اے کیٹیگرائزیشن جو میں خود ہی بنا رہا ہوں. مطلب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو تو وہ بڑے آسانی سے اعتراض کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. کہ جو شریعت مجھے دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ میری جسمانی ترقی جو ہے، وہ میری جسمانی ضرورت جو ہے وہ میری روح کے آڑے نہ آ جائے. اور مجھے جو طریقت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں روح کو اتنا فالو نہ کروں کہ اپنے جسم کو اگنور کروں. تو شریعت اور طریقت جو ہے میرے لیے وہ باب ایمان ہے، اور شریعت جو ہے وہ میرے لیے جسم کا باب ہے، تقوی کا باب ہے. یعنی میرے جسم نے بیہیو کیسے کرنا ہے ایک معاشرے کے اندر جس کا ایک خالق ہے، تو اس کے لیے جو جو مجھے چاہیے اس کی ایک ایک چیز کی تفصیل قرآن اور حدیث میں شریعت کے عنوان میں آ گئی. اور میری نفسیات کو ترقی کرنے کے لیے، میری روح کو ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے جو جو کچھ چاہیے وہ ایمانیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم نے ڈسکس کیا ہے. کیونکہ اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو یا میں کچھ سوچتا ہوں یا میں کچھ کرتا ہوں. جب کرنا ہو تو میرا جسم ہے اور سوچنا ہو تو میری نفسیات ہے. تو نفسیات مطلب میرے نظریات کیا ہوں گے یہ باب ایمان ڈیل کرے گا. میں نے عمل کیا کرنا ہے اس کو میرا جو ہے شریعت جو ہے وہ اس کو ڈیل کرے گی. وہ تقوی کا باب جو ہے وہ کھلے گا قرآن میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں باب کھول رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مطلب میں اس کو اس لحاظ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، ایمان کا تعلق میری نفسیات سے. دیز آر آل نظریات جو میرے ذہن میں پائے جاتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس چیز پر ایمان لائے ہو اب اس پر تمہارا عمل ہو. یعنی تمہارا جسم جو ہے وہ اس کے الٹ گواہی نہ دے کہ ایمان تو میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن جب موقع ہے معاف کرنے کا تو عملی طور پر میں کسی کو معاف نہ کر سکوں. تو مطلب there is a kind of a breach between my ایمان and my اسلام. اس کو ہم تقوی کو ہم اسلام بھی کہتے ہیں. جب احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو اسلام کے عنوان کے تحت جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ تقوی کا ہی بیان ہے، وہ ہمارے جسمانی جو افعال ہیں ان کا ہی بیان ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نظریات جو ہیں وہ تمہارے سچے ہونے چاہیے. اتقوا اللہ، اور تمہارے اعمال بھی سچے ہونے چاہیے. اور پھر کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی اگر تم درجہ ایمان پر ہو، درجہ تقوی پر ہو، تو عام طور پر سوال ہے کہ مجھے اور کیا چاہیے. تو قرآن ایک تیسری شرط لگا رہا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی آپ کی جسمانی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، آپ کی نفسیاتی ضروریات بھی باب ایمان میں اور باب تقوی میں دونوں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں ہو؟
مطلب یہیں سے ہی باب کھلے گا کہ صادقین کون ہیں اور ان کے ساتھ ہونے سے مراد کیا لی جائے. اس کو ہم کئی انداز سے کھول سکتے ہیں. دیر آر مینی اپروچز. لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں I would like to start with a very personal touch کہ جن کھڑے لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ان سے مجھے وہ ملا ہے جو مجھے کتابوں سے نہیں ملا. اور ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو مجھے ملی ہے وہ باب شکر ملا ہے. یعنی ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر ویری گریٹفل, لیکن میں نے اپنے والد کے ساتھ رہ کے, اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہ کر, بزرگوں کے ساتھ, پیر نصیر الدین کے ساتھ رہ کر ایک چیز جو مجھے مطلب اف یو آسک می واٹ از مائی ٹیک ہوم فرام دا خانقاہی نظام, تو میں کہوں گا دیٹ از دیٹ فیلنگ آف گریٹفلنس, دیٹ فیلنگ آف شکر. اور جس طرح میرے والد کہتے تھے کہ شکر ادا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ تمہیں وقفہ لینا پڑے گا. اٹس اے گیم آف پازز. تو آئی اسٹارٹیڈ امپلیمنٹنگ اٹ کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس سے پہلے I have to consciously attach myself to that عمل. تو وہ عمل جو ہے میرے لیے شکر کا بنیاد فراہم کرے گا. یعنی جب میں اپنے ٹورز پر جاتا ہوں تو I'm dealing with both the poor masses and the rich people. تو ہم کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ٹھنڈ نہیں ہوتی, گرمیوں میں جا رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے, کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پنکھا چل رہا ہے, اس سے بھی اللہ کی امان اتنی گرم ہوا آ رہی ہے کہ 45 ڈگریز ہے اور وہ پنکھا جو ہے 50 ڈگری کی ہوا جو ہے آپ کو دے رہا ہے. اور دین آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کے پاس رننگ واٹر نہیں ہے, تو وہ لوگ بالٹیوں میں پانی لا رہے ہیں اور لوٹوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور اس سے ہم وضو کر رہے ہیں. جب میں اپنے گھر آتا ہوں تو میں اپنی ٹیپ کھولنے سے پہلے I just take a pause. تو وہ جو پانی بہتا ہے نا وہ ویسا نہیں ہے. اگر میں وداؤٹ کانشیسنیس اس کو دیکھوں تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. آپ نے پانی پینا ہے نا, جب میں اکثر ٹورز سے آتا ہوں تو وہاں پر کیونکہ کہیں پہ فریج نہیں ہے اور آپ جو لے گئے تھے پانی وہ آپ کا گرم ہو گیا, تو گرم پانی پیتا رہتا ہوں سارا دن. تو جب میں آتا ہوں اور میری والدہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھتی ہیں, تو جب اس کو میں پینے لگتا ہوں تو آئی ٹیک اے اسمال پاز. اس اسمال پاز کے بعد کہ یار پورا دن میں نے گرم پانی پیا, تو وہ جب پانی کا پہلا گھونٹ جاتا ہے نا اس کا ذائقہ ہی اور. یو ٹرائی ٹو پریکٹس اٹ. یہ خانقاہی نظام کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اف یو اسٹارٹ پریکٹسنگ پازز تو آپ کی پوری زندگی جو ہے شکر سے بھر جائے گی. یہ میں نے صادقین کی صحبت سے سیکھا ہے. یہ مجھے کسی کتاب نے نہیں بتایا, کسی فلسفے نے نہیں بتایا, کسی استاد نے نہیں بتایا. ان کے ساتھ رہا تو یہ دیکھا کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اب سارا دن وہ بندہ رو رہا ہے کہ میری نماز قضا کیوں ہو. تو اس لیے جب بھی مجھے وقت پر نماز کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے تو میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ یار میرا بزرگ کس طرح بچوں کی طرح رو رہا تھا, کہ یار کام میں اتنا مصروف تھا کہ نماز جو ہے میری قضا ہو گئی اور وہ سارا دن بلک رہا ہے اور رو رہا ہے. تو یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ a lot about life. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میرا شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب وہ زیادتی کیا ہوتی ہے کہ وہی جو آپ کھانے کا ایک لقمہ منہ میں لے جا رہے ہو یا آپ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پی رہے ہو, اس کا ٹیسٹ ہی اور ہو جاتا ہے شکر کے ساتھ. گریٹفلنس کے ساتھ اسی چیز کے اندر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بہت سی نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک جو ہم نے سیکھا تھا اپنے بزرگوں سے, جو میں نے سیکھا ہے اور میرے خیال میں شیئر کروں گا آپ سے اور آپ کو بھی وہ بہت زیادہ فائدہ دے گا. حضرت علی کی ایک سٹیٹمنٹ ہماری بہت زیادہ بار بار بیان کی جاتی, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بطور روحانی وجود دیکھنا ہے تو ہمیشہ ان کو دیکھو جو روحانیت میں تم سے بلند ہے, اور جب بھی اپنے آپ کو بطور مادی وجود دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جو تم سے بہت کم ہے, جو غریب لوگ. یعنی اس سے ہوگا یہ کہ جب میں ایک آدمی کو دیکھوں گا کہ اس بیچارے کے پاس اے سی بھی نہیں ہے, اس کے پاس فریج کا پانی بھی نہیں ہے, اس کے گھر میں بجلی بھی نہیں آ رہی, ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر رہ رہا ہے, تو مجھے اپنی زندگی میں جو میں آسائشیں اور جو کمفرٹس میں ہوں اس میں ایک شکر گزاری کا احساس ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اس میں تکبر آ جاتا ہے, تو اس لیے وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس کو کمپنسیٹ کرو ود روحانیت. ان کو دیکھو جو روحانیت میں تم سے بلند ہے, تو دے ول گیو یو اے ڈرائیو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی کریونگ سیلف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ سوئچ اگر کوئی لگا لے کہ جب بھی روحانیت کا معاملہ ہو تو اپنے سے بلند کو دیکھے, اور پیسے کا مادے کا مانی ہو
تو اپنے سے کم تر کو دیکھے تو اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے. اور یہ صادقین کے ساتھ رہ کر میں نے یہ چیز دیکھی ہے. اب میرے لیے سوال یہ تھا کہ ان صادقین کی کھوج کیسے لگائے, یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب ایک شعوری طور پر جو میرا سب سے پہلا رد عمل تھا کہ صادق کس آدمی کو کہتے ہیں؟ کہ جو موقع کا گواہ ہو اور اس گواہی کو پوری صداقت کے ساتھ آگے ٹرانسفر کر, یعنی ایک وقوعے کا گواہ ہے اور جب کسی اور کو وہ بات بتانے جا رہا ہے تو وہ پوری دیانت داری کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, بغیر کچھ پیچھے رکھے اس چیز کو سامنے لے آئے. تو یہاں پہ مجھے پروفٹ کا ایک بڑا عجیب ایسپیکٹ نظر آئے, اور کیوں ضرورت تھی ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے کی. جبکہ آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس قرآن ہے, میرے پاس حدیث ہے, میرے پاس اساتذہ ہیں مدارس میں, میرے پاس پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں, تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے سچوں؟ کیونکہ صادق کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں, صرف اس کا کرائٹیریا یہ ہے قرآن کا کہ وہ جس حال میں ہے, ایک تو اس حال کا موقع کا گواہ ہو اور پھر اس کو ٹرانسفر کرے پوری دیانت داری کے ساتھ, تو وہ صادق ہے. اور سب سے بڑا صادق جو مجھے نظر آیا کائنات میں خود رسول اکرم کی ذات تھی. یعنی ایک تو کفار نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا, لیکن میں اس کو اپنے پرسنل ذوق سے بیان کر رہا ہوں کہ یعنی اگر آپ آج کہتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے, تو ایک مسلمان جو ایک چیز نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصطفیٰ کے حال کا نام. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو مسلمان نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی نادانی کی باتیں کرتے ہیں. قرآن بھائی مجھ پر نہیں اترا, یہ مصطفیٰ پر اترا ہے اور مجھے انہوں نے پہنچایا ہے. تو جب میں قرآن جب کھولتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے اور اللہ مجھ سے بول رہا ہے, آئی ایم سیڈلی مسٹیکن. قرآن ایک حال مصطفیٰ ہے, قرآن مجھ پر نازل نہیں ہو رہا, مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے. اب جس حال میں پروفٹ نے اس کو ریسیو کیا ہے, اس حال تک میری رسائی کیسے؟ اصل تو بات یہ ہے, بات لفظوں کی نہیں ہے, بات ٹیکسٹ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس حال میں پروفٹ کے اوپر تنزیل ہو رہی ہے قرآن کی, وہ میرے تک کیسے آئے؟ کیونکہ قرآن آسان نہیں ہے. مطلب آپ اگر اس کو قرآن کو بطور ٹیکسٹ دیکھیں تو 6666 آیات ہیں, اور 1400 سال سے تمام مسلمان, چاہے وہ دانشور ہوں, چاہے وہ وکلا ہوں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ محدثین ہوں, چاہے وہ عرفاء ہوں, چاہے اولیاء ہوں, چاہے مفتی صاحبان ہوں, انہی 6666 آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر مانوی وسعت کتنی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی آیت آپ لے لیں, اسی آیت کو اگر آپ بار بار صداقت کے ساتھ اور صدق ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر دفعہ وہ آیت نیا رنگ دکھائے گی. اگر انسان قرآن کے ساتھ اس طرح چمٹ جائے جس طرح شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے. مطلب میرے لیے جب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم اے ویری ویژول کائنڈ آف اے پرسن, اور جب قرآن کو میں کھولتا ہوں تو مجھے سین ہی نظر آتے ہیں. تو ایک سین یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں جو ہیں ان کی مثال پھولوں کی, اور جو قاری ہیں ان کی مثال شہد کی مکھیوں کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثم اوحینا, اللہ فرماتا ہے کہ اوحا الی النحل, ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی, اور کیا کہا, ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, کہ تو اپنے گھر بنا پہاڑوں پر, درخت بلند درختوں پر اور اونچی جگہ پر, عرشوں پر, بڑی اونچی جگہ پر تو نے, اٹ از اے ویری سمبولک آیت, اور تم نے اونچی جگہ پر اپنا گھر بنانے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ سبلا رب کی ذلل, اور پھر رب کے راستوں پر اپنے سر کو جھکا کر چلنا شروع کر دے. فصلوں کی سبولا رب کی ذللا, ذلیل ہو کر اپنا سر نیچے کر کے رب کے راستوں پر چلنا شروع کر دے. اور جب چلے گی تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فصلوں کی سبولا رب کی ذللا, اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تو یہ نہ دیکھ کہ کوئی پھول اچھا ہے, کم قیمت ہے, یا زیادہ قیمت کا ہے, زیادہ قیمتی ہے, خوشنما ہے کہ پھیکے رنگوں کا ہے. ہر ایک پھول سے تو رس چوس. فصلوں کی سبولا رب کی ذللا, اور ہر ایک پھول سے من کل ثمرات,
जो भी फल नजर आते हैं, जो भी फूल नजर आते हैं, उनसे तू अपनी ग़िज़ा ले। यखरुजु मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु। तो अब क्या उसका करामत होगी कि हर एक शहद की मक्खी के पेट से मुख्तलिफ रंगों का शहद निकलेगा। फीही शफाउन लिन्नास, लेकिन हर के अंदर लोगों के लिए शिफा होगी। इन्ना फी ज़ालिका लायातन लिक़ौमिन यतफ़क्कर। और अल्लाह फरमाता है कि इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्र करते हैं। यानी एक शहद की मक्खी ने आजिज़ी के साथ रब के रास्तों पर चली, फूलों से रस चूसा, मुख्तलिफ रंगों का शहद निकला, लेकिन सबकी तासीर ये थी कि उसमें एंटीबायोटिक एजेंट्स थे और वो हम सब के लिए मर्जों की शिफा थी। तो कुरान बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप आजिज़ी के साथ कुरान की आयत को चिमट जाओ, जिस तरह शहद की मक्खी जो है फूल को चिमटती, तो हर दफा वो आयत जो है आपके सामने नए मफहूम, नए रंग, नई ताबीरें, नई तफसीरें खोल देती। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। और अब मेरे लिए ये था कि यार ये सादिकीन कौन है, कि ईमान भी कामिल करने के बाद, तकवा भी मुकम्मल करने के बाद अल्लाह कह रहा है कुनु मा सादिकीन, सादिकों के साथ हो जाओ। ये लोग हैं कौन? अब उसमें दो आयतें इस मामले में, एक जो मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी है और दूसरी जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, दे वर द इंडिकेटर्स फॉर मी, सादिकीन को पहचानने के। एक आयत ये कि जब जैसे ही कुरान आप शुरू करते हैं, सूरह बकरा की आपने इब्तिदा की, तो अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। अब आगे जो है मैं इसकी थोड़ी सी नहवी बहस करने चाहता हूं। जो लोग अरबी जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं आई विल ट्राई टू मेक इट। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसको समझने की जरूरत है। ला जो है अरबी में नफी जिन्स के लिए आता है, निगेशन के लिए। रैब इसका इसम है, फीही जारे मजरूर है। ये अब मैं इसको अभी मैं समझा दूंगा। हरफे जार होते हैं जिनके बाद जो भी मजरूर होता है उसके नीचे जेर आ जाती है। तो ला नफी जिन्स, रैब इसका इसम, फीही इसका मुताल्लिक जारे मजरूर, और इसका हाल है हुदल लिल मुत्तकीन। इसको जब मैं उर्दू में तर्जमा करूंगा, तो अरबी से अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूंगा तो तर्जमा ये नहीं होगा कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है, हदायत है मुत्तकीन के लिए। ये तर्जमा सही नहीं होगा। ये हाले तालीलिया का जुमला है, समझने की जरूरत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं है, दर आ हाल हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हदायत है मुत्तकीन के। जो आदमी ये स्किप कर जाता है हाल, उसको इस आयत की सही समझ नहीं आती। यानी इसको मैं आसान उर्दू में कर देता हूं। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं है। अब इसको भी आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ला रैब और फीही को अलहदा कर दें, या ला रैब फी इकट्ठा पढ़। ला रैब फी पढ़ेंगे तो इसका होगा कि कोई शक नहीं है इसमें, और ला रैब अलहदा कर दें और फीही अलहदा, कि जो इसमें गौर करता है उसके लिए कोई शक नहीं रहता। यानी दो अंदाज हैं इस तर्जमे के भी। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है, इस हाल में हुदल लिल मुत्तकीन। इसका जो मुताल्लिक है, हाल इसका हुदल लिल मुत्तकीन है, और इसका मुताल्लिक साबितुन है। यानी सबूत क्या है कुरान के हक होने का। इस बड़ी नफासत है इसके तर्जमे में। क्या सबूत है कुरान के हक होने का? वो ये है कि दर आ हाल हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हदायत है मुत्तकियों के लिए। अब यहां पर जरा समझें कि हाल की कई किस्में आती। हाल इत्तफाकिया भी हो सकता है, हाल जो है वो बयानिया भी हो सकता है, हाल तालीलिया भी हो सकता है। ये हाल तालीलिया है। हाल बयानिया ये होता है कि कोई आया है, मैंने किसी चीज को बयान कर, कोई हाल बयान कर दिया। मतलब मैं कहता हूं कि तैमूर भाई आए, उन्होंने सफेद कपड़े पहने। अब ये बयान है, इसको हाल बयानिया कहते हैं हम अरबी में, कि मैंने ये बताया, एक्सप्लेनेशन दी थोड़ी सी, कि जब आए हैं अपना तैमूर भाई, तो किस हाल में आए। इस हाल में आए हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने। इनको हम हाल बयानिया कहते हैं। फिर एक हाल इत्तफाकी है कि कभी ये सफेद कपड़े पहन के आ गए, कभी ये ऑरेंज कपड़े पहन के आ गए, कभी ये काले रंग का सूट पहन के आ गए। तो मैंने कहा कि उस दिन जब आए थे तैमूर भाई, तो वो इस हाल में आए कि सफेद कपड़े पहने। ये हाल इत्तफाकी। हाल तालीलिया इज वेरी, हाल तालीलिया है इल्लत,
علت کہتے ہیں کاز کو، کہ میں کہوں کہ تیمور بھائی جب بھی آتے ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہنے، یہ حال تعلیلیہ ہوگا. یعنی اب میری بات کی صداقت، صادق کو میں نے بیان کرنا ہے، میں صادقین کو بیان کرنا ہے، تو اس کو کنیکٹ رکھیے گا اس سے. یعنی میری سچائی کی دلیل کیا ہے کہ جب بھی تیمور بھائی آئے اگر انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوں تو مطلب میں سچا ہوں، اور اگر کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہوں تو میں جھوٹا ہوں. اس کو ایک اور مثال لے لیں کہ میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب قاسم جعفری صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اس حال میں کہ جب بھی وہ مشاعرے میں شعر پڑھتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، یہ حال تعلیلی ہے. اس حال میں کہ جب بھی وہ شعر پڑھتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. تو آپ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بھی ویریفائی کرنا چاہیں میری سٹیٹمنٹ کو، آپ اس مشاعرے میں چلے جائیں جہاں پر قاسم جعفری صاحب شعر پڑھ رہے ہیں. تو اگر واہ واہ ہو گئی تو میں سچا، میں صادق، اگر واہ واہ نہ ہوئی تو میں کاذب، میں جھوٹا. حال تعلیلیہ کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر ثبوت رکھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی بہت بڑا بالر ہے، اس حال میں کہ وہ جس میچ میں کھیلتا ہے وکٹ لیتا ہے، یہ حال تعلیلیہ ہے. اب آپ کوئی بھی اس کا میچ دیکھ لیں، اگر ہر میچ میں وکٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں صادق ہوں، اور اگر وہ وکٹ نہیں لیتا تو میں کاذب ہو گیا. اب اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اس حال میں، حال ذو الحال کی ترکیب چل، ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب یا اس کے دو انداز ہیں حال تعلیلیہ کو بیان کرنے، دونوں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر تم متقین کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں کہیں گے کہ کوئی شک نہیں ہمیں نظر آتا، ہمیں کوئی there is no doubt we have in this book، تو ان کے بیان پر تم قرآن کو سچا سمجھو گے. یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ عام مروج طریقہ یہی ہے. لیکن میں آپ کو اب دوسرا طریقہ بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی گرامیٹیکلی بالکل پرفیکٹ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کا حق ہونا اس سے ثابت ہوگا کہ جو اس کے ساتھ لگے گا وہ متقی ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں متقیوں سے پوچھوں، وہ کہیں یہ قرآن سچ ہے تو میں اس کو اپنے شک رفع کر لوں. دوسرا طریقہ ہے میں یہ دیکھوں جو اس قرآن پر عمل کر رہا ہے وہ متقی ہو رہا ہے. اب متقی کون ہے؟ اب یہ بھی ایک مطلب، یہ میرا ذہن کچھ اسی طرح ہی چلتا ہے، ہر چیز کی میں جڑ میں پہنچتا ہوں. متقی کون ہے؟ اتقا یتقی. اگر یہ اس کا صلہ غیر اللہ ہو گرامر میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور اس کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم گاڈ کانشیسنس یا گاڈ اویئرنس کہتے ہیں، کہ when I'm aware کہ there is a God, when I'm conscious of the fact that there is a God، وہ تقوی ہے. غیر اللہ کے ساتھ جب تقوی کا لفظ جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے اس سے بچو. اور اگر اللہ کے ساتھ یہ لفظ جڑے گا، یہ گرامر ہے، مطلب یہ کوئی میری اپنی وہ بات نہیں ہے، دس گرامر. اگر اللہ کے ساتھ جڑے گا تو وہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ بیکم اویئر آف گاڈ. اب اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب اللہ ہے صلہ اس کا کہ اے ایمان والو اللہ کی اویئرنس پیدا کرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کے ساتھ آؤ. اب سچے کون ہیں؟ مخلوق. مخلوق کیا ہے؟ غیر اللہ. تو اویئرنس میں نے اللہ کی لینی ہے، اور اس کے بعد بیٹھنا میں نے سچوں کے ساتھ جو کہ غیر اللہ ہے. اب اگر غیر ہیں تو مجھے ان سے بچنا چاہیے تھا. اتقا یتقی، بچنا، کیونکہ اب متقین آئے ہیں اور وہ متقین جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ صادقین جو ہیں وہ اللہ تو نہیں ہے. تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم میری اویئرنس لو اور میرے غیر جو ہیں ان کو چھوٹ جاؤ، اور پھر کہتا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو کیا مطلب ہے؟ کیا چاہ رہا ہے؟ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑوں یا صادقین کے ساتھ؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی یہ جو صادقین ہیں یہ اس حال میں تو غیر ہیں کہ یہ اللہ نہیں، لیکن ان کی صحبت اللہ کی ہی صحبت ہے. یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، جس طرح ہمیں امام جعفر صادق سے آتا ہے کہ من ارادہ یجلس مع اللہ، کہ جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے
تو کیا کرے؟ یجلس ما اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھے. یہ غیر ہیں اس حال میں کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اپنے ہیں اس حال میں کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب صادقین کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں. اب تقوی والے کون ہیں؟ دس از اے کوسچن دیٹ قرآن ہیز ٹو آنسر. تو اللہ نے اس کو، جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں پڑھی، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اب اس کا ترجمہ بھی بڑا عجیب سا ہے. الا جو ہے حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. انا بھی حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. سب سے پہلے آپ اس آیت کا مزاج دیکھیں، الا. اب اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ قرآن کتاب ہے، کتاب میں لہجہ نہیں، اس لیے ایک ایسے انسان پر آتی ہے جو لہجہ دیتا ہے. اب اس کو میں لہجہ دے رہا ہوں. الا، سنتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الا کا ترجمہ ہے لہجے میں. اگر آپ اس کو لے جائیں گے، ہمارے پاس کمیونیکیٹو تھیولوجی ابھی تک نہیں ہے انسانیت کے پاس، اس لیے ہم لہجوں کے ترسے ہوئے ہیں. الا، سنتے ہو؟ انا، اس میں کوئی شک نہیں، اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. اب اس میں تکرار کی انتہا ہے، یعنی اللہ آتا ہے تکرار کے لیے، اللہ آتا ہے خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے. انا آتا ہے تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے. الا ان اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ بھی تنبیہ کے لیے آتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا کی تکرار ہے، یہ بھی تنبیہ کے لیے آتی ہے. 4 تنبیہ ہیں. یعنی کیوں اللہ بار بار خبردار کر رہا ہے اولیاء کے؟ دس ہیز نیور ہیپنڈ ان قرآن. پورے قرآن میں یا توحید کے مطابق آپ کو حرف تنبیہ اس طرح 2 اکٹھے ملیں گے اور یہ تکرار ملے گی، یا اولیاء کے. یعنی there is something that God is trying to teach us کہ these people are critical to you. اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں، حرف تنبیہ کی بھی تکرار کر رہا ہوں، لا کی بھی تکرار کر رہا ہوں، اور جملہ اسمیہ دے کر مزید تکرار کر رہا ہوں کہ خبردار ہو جاؤ، پہچان لو، کسی شک میں نہ رہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کبھی غمزدہ ہوتے. متقی کی نشانی قرآن نے یہی بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام آمن، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ امان میں ہوتے ہیں. They're in a state of serenity. They're in a state of constant peace. ان کو کسی قسم کا کوئی ہجان نہیں ہوتا. یہی بات اللہ یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ تو کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی حزن طاری ہوتا ہے. تو یہاں پر امام راضی نے بھی بڑی اچھی بحث چھیڑی ہے اس کے اوپر کہ خوف انسان کو ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن جو ہے، گریف جو ہوتا ہے، وہ پاسٹ کا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کے پاس سے یہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو اندیشہ مستقبل. اور امام راضی کہتے ہیں کہ خوف ہمیشہ انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے، اور جو حزن ہے یا گریف ہے وہ اپنے یاروں کا متعلق ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کے یاروں کے لیے کوئی خوف ہے. اور کیوں ہے؟ امام راضی اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے. کہتے ہیں اولیاء اللہ جو کہہ دیے، یار جو کہہ دیے، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے دوست ہیں، تو اب ان پر کون سا خوف ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے جو قریب ہیں ان کے لیے کوئی خوف ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان اور تقوی واپس آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بھی سچے ہیں اور تقوی کے بھی سچے ہیں. یعنی متقی کون ہیں؟ اولیاء ہیں. اور اگلی آیت اس کو مزید کھول دے. دیکھیں ہم روز سورہ فاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. مطلب کوئی موٹر وے نہیں ہے جو اللہ کی طرف جا رہی. دیر از نو موٹر وے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ M3 پر چڑھو گے تو آخر پہ اللہ میاں مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ. یہ میں سوال بعد میں کریں گے، ابھی اب لکھتے جائیں، بعد میں کر لیں گے. ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر ہماری نعمت ہوئی. اب نعمت کن پر ہوئی ہے؟ اب اس کو دیکھیے.
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातुद दुनिया व फिल आखिरह। इनको खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, और अल्लाह कहता है मैंने जो ये कह दिया है ये तब्दील नहीं हो सकता। ज़ालिका हुवा फौजुल अजीम, फौज का लफ्ज बड़ा अजीब। और ये लोग हैं जो हकीकी मानों में कामयाब, ये वो लोग हैं जिन पर हकीकी मानों में नेमत उतारी गई, ये वो लोग हैं जिनकी हर बात मान ली गई है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बड़ी खूबसूरत आयत है कि सिर्फ मुत्तकी वो लोग हैं जिनकी हम हर बात मान लेते हैं। और यहां पर कह रहे हैं लहुमुल बुशरा फिल हयातुद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलामातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। जो हमारी नेमत थी कि हम किसी की हर बात मान लें, ये वो लोग हैं जिनको मौलिया कह रहे हैं। अब ये कुरान में हमारी जो प्रॉब्लम है आजकल मॉडर्निटी में, वी लैक कनेक्शंस बिटवीन दी आयत। और ये कोई खास तबका नहीं है जिसके लिए मखसूस है, कुरान ने इसको आम तौर पर खोला है। मतलब ये जो, अगर आप ये समझें कि ये कोई एक खास चीज है जो किसी के लिए है, ये हम सब के लिए अल्लाह ने रास्ता खोला है। कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकाम, और फिर इस बात पर कायम हो गए। चाहे वो मैं हूं, चाहे तैमूर भाई हैं, या जितने भी ये जो स्टूडेंट्स हैं, शुरका हैं, उन सब के लिए कुरान का खुला है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर उतरते हैं फरिश्ते। फरिश्ते सिर्फ नबियों पर नहीं उतरते। ये बहुत बड़ा एतराज करते हैं जी, गौसुल आजम ने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पर जिब्राइल उतरा है। अल्लाह कह रहा है कुरान में इन्नल्लज़ीना, कोई भी बंदा हो, कालो रब्बुनल्लाह, कह दे कि अल्लाह मेरा रब है, मेरा तरबियत करने वाला, मुझे सब कुछ देने वाला मेरा रब है। सुम्मस्तकामू, और फिर उसके ऊपर इस्तकामत के साथ जुड़ जाए, उस बात से हिले ना। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन लोगों पर फरिश्ते उतरते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना कोई खौफ रखना और ना कोई हुज़न रखना। डोंट फेयर एंड डोंट ग्रीव। कैन यू फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द आयात जो मैंने पहले पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और अब वही बात यहां पर फरिश्ते कह रहे हैं उनको, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना कोई खौफ रखो ना कोई हुज़न रखो। वबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम क्यों नाजिल हुए हैं कि हम तुम्हें उस जन्नत की खुशखबरी दे दें जिसका तुमसे वादा किया गया है। नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, और हम हैं वो वली जिन्होंने अल्लाह ने तुम्हारा वली बनाकर इस दुनिया में भी भेजा है और आखिरत में भी भेजा है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो कुछ तुम्हारी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही, जो भी तुम्हारा नफ्स चाहता है, वलकुम फीहा मा तदउन, अभी बोलोगे नहीं वो पूरा हो जाएगा। ये है फौजुल अजीम, ये है मफाजा कुरान का, कि आपने जो चाहा है वो अल्लाह ने दिया। और अल्लाह कहता है कि ये मेरी जमात, ये औलिया हैं। अब यहां पर वही बात जो मैंने कहा था कि इंसान जो है एक जिस्मानी वजूद है और एक नफ्सियाती वजूद। जिस्मानी वजूद जो है वो तकवे की कैटेगरी में आएगा, और ईमानियात जो हैं वो आपकी जितनी भी नफ्सियाती आप वजूद हैं, जो भी नजरियात आपको चाहिए, जो भी तफक्कुर चाहिए, जो भी ताक़ुल चाहिए, जो भी तदब्बुर चाहिए, ये सबका सब जो है ईमानियात का बाब है। अब अल्लाह कह रहा है कि ये मेरे वो दोस्त हैं, ये वो औलियाए कराम हैं कि जिन पर कोई खौफ नहीं होता, कोई गम तारी नहीं होता। और तारी क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ईमान के भी पक्के हैं, इनका बाबे ईमान भी कामिल है और इनका बाबे तकवा भी कामिल, तकवा भी कामिल है, ईमान भी कामिल है। अब जब इन लोगों की सोबत में आओ, क्यों जरूरत है वलायत की? बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्यों जरूरत है वलायत की? मेरे पास कुरान है, मेरे पास हदीस है, उलमा है। मसला ये है
کہ علم کے ساتھ کفر جمع ہو جاتا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام علماء کہتے ہیں. چاہے پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان العلم قد یجتمع مع الکفر، علم کفر کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا لا ریب فیہ ھدی للعلماء، سمجھنے کی بات ہے، ھدی للمتقین. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت سے ایسے اورینٹلسٹ ملیں گے، آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ابن العربی کے بھی ایکسپرٹ ہیں، ملا صدرہ کا فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں، حضرت علی کا فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ہے کافر. یعنی آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو صرف و نحو پڑھاتے ہیں، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے ان کا. تو علم جو ہے اس کے ساتھ کفر جمع ہوتا آیا ہے اور ہوتا آتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ولایت کے ساتھ بھی کفر جمع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یا ولی ہوگا یا کافر ہوگا. عالم اور کافر تو ہو سکتا ہے ایک وجود کے اندر اکٹھا، ولایت اور کفر نہیں اکٹھی ہو سکتی. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو، یعنی اے کونوا مع المتقین، اے کونوا مع الاولیاء. یہ تفسیر میں نہیں کر رہا، یہ علماء کی تفسیر ہے. یعنی یہ جو اللہ کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے متقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور جو متقین کے ساتھ ہو جانے کا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ولایت اور کفر جمع نہیں ہوگا کبھی. علم اور کفر جمع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ ایک کسی عالم کے ساتھ لگے ہیں اور وہ صاحب حال نہیں ہے، کیوں ضرورت ہے ولایت کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن اگر میرے یا تیمور بھائی پر نازل ہو جائے تو ہمارا کیا حشر؟ قرآن سے ہی پوچھئے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. اللہ کہتا ہے ولو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو نازل کر دوں، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھو گے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے ایٹمز میں تبدیل ہو جائے گا. تلک الامثال، یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ نضربها للناس، لوگوں کے لیے دے رہا ہوں. لعلہم یتفکرون، یہ لعل جو ہے ترجیح ہے، مجھے امید ہے کہ کبھی تو غور کریں گے. یعنی قرآن اتنا ہیوی ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ ایک پہاڑ پر آئے تو پہاڑ کی خاک اڑ جائے. اگر میرے جیسے بندے کے اوپر قرآن کی ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، حرف مقطع میں سے ایک اتر جائے تو میری تو خاک ہی اڑ جائے گی، میرے تو پرخچے اڑ جائیں گے. اب کیا کیا ہے اللہ نے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا تو وہ ظرف رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اس پلانیٹری سسٹم کو دیکھیں تو آپ کے پاس سورج بھی ہے اور چاند بھی. تو سورج کو عربی میں سورج کے لیے ایک جو صفاتی نام استعمال ہوتا ہے وہ منیر، اور چاند کے لیے جو صفاتی نام استعمال ہوتا ہے وہ مستنیر ہے، میم سین تے نون یہ رے. منیر وہ ہے جو خود بھی جلے اور روشنی بھی دے، اس لیے سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں عربی میں. چاند جو ہے اس کے پاس اپنا کچھ نہیں، وہ مستنیر ہے، وہ نور لیتا ہے سورج سے اور آگے پھیلاتا ہے. تو جس کے پاس اپنا نہ ہو اور وہ آگے دے اس کو نور کہا جاتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی روشنی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو روشنی کی دو قسمیں ہیں، ضیاء اور نور. یہ اس کو اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا، یہ میں شاعرانہ بات کر رہا ہوں. ضیاء وہ ہے کہ جس چیز کے اندر اپنی روشنی ہے اور وہ آگے دے رہی اور اس میں شدت ہوگی ہمیشہ. اس لیے اگر آپ سورج 12 بجے آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں دیکھنے دے گا سورج اپنے آپ. اور اگر آپ انسسٹ کرو گے اور گھنٹہ سورج کو دیکھتے رہو گے تو آپ سے آپ کی بینائی اچک لے گا. لیکن وہی روشنی چاند جو کہ مستنیر ہے، رات کو چاہے وہ 14ویں کا بھی ہو، ساری رات اس کو دیکھتے رہیں، آپ کی آنکھوں کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. روشنی تو وہی ہے، لیکن وہ ضیاء نور میں بدل رہا ہے کیونکہ منیر سے لے کر مستنیر آگے منتقل کر. تو قرآن اگر ہم پر آئے تو یہ تو ضیاء ہے اللہ کی، وہ تو اتنا اٹ ول برن اس ٹوٹلی. تو یہ مصطفیٰ جو ہے وہ چاند ہے، وہ مستنیر ہے کہ جو اس روشنی کو لے کر ہم تک پہنچا رہا ہے، اس طرح کہ ایک 14 سال کا بچہ حافظ ہو جائے.
ہم قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے ہیں. اگر وہ اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہم کس طرح اٹھا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میرا حال نہیں ہے، مصطفیٰ کا حال ہے. اور چاند کی مثال یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ جلال کو جمال میں تبدیل کرتا ہے. اگر آپ چاند کی دیکھیں نا اس کے نور کے اعتبار سے کہ وہ نور سورج سے لیتا ہے جو کہ بڑا جلالی ہے، اور وہ اس کو بالکل اس ضیاء کو نور بنا کر بالکل جمالی انداز میں پیش کرتا. تو اگر مجھ پر قرآن ڈائریکٹ نازل ہو تو اس کا جلال تو مجھے اڑا کے رکھ دے گا. تو مصطفیٰ وہ قمر ہے، وہ چاند ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نائب. اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا انا الشمس وعلی قمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. اب یہاں پہ دوسری سکیم میں مصطفیٰ شمس بنے گا اور علی. پہلی سکیم میں اللہ شمس ہے اور مصطفیٰ وہ قمر ہے جو وہاں سے ہمیں قرآن لے کر دے رہا ہے. اور دوسری سکیم میں مصطفیٰ وہ سورج ہے جس سے قرآن کی روشنی نکل رہی ہے، اور علی جو ہے وہ مستنیر ہے، وہ قمر ہے جو اس کی جلالی صفات کو جمال کے اندر ڈھال کر ہمیں پہنچا رہا ہے. تو ولایت کی ضرورت اس لیے کہ حقیقت میں جو جلال پایا جاتا ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ ظرف ہی نہیں ہے کسی کا کہ اس کو سنبھال سکے. تو ہمیں ہمیشہ ایک مستنیر چاہیے ہو جو اس جس طرح وہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جلال بھی کرتا ہے کائنات پر، جمال بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بیوقوف لوگ، اللہ ایک لمحے جلال کر دے پوری کائنات ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جس کو جلال کہہ رہے ہو وہ جلال تم ہضم اس لیے کر جاتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کے توسط سے آ رہا ہے. وہ جلال کی شدت کو کم کر کے اس کو جمالی رنگ دے کر دنیا میں بھیج رہا ہے، ورنہ یہ دنیا نہیں سنبھال سکتی رب کے جلال. تو ولایت کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ جو چیز ہم ڈائریکٹلی حاصل نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اور پھر اولیاء کے ذریعے سے ہم کم از کم کسی درجے تک حاصل کر سکیں. مطلب اگر میرا یہ ایک مجھے ضد پہ اڑ جائے کہ میں تو اس قرآن کو مانوں گا جو میرے اوپر اترے تو میرا کیا حال ہوگا، یو کین ویل امیجن. تو اس لیے یہ ضدیں چھوڑ کر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وہ اسٹرکچر جو خود خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جو خود رسول اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اب جو قرآن اپنی صداقت کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حال میں کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کو ولی بنا دیتا ہے، جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کو متقی بنا دیتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو آدمی، اب ہر ایک آدمی کا اسلام میں جتنے بھی مسالک ہیں ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے تو قرآن کا اصل سمجھ لیا، ہم نے تو قرآن کے حقائق سمجھ لیے. تو قرآن نے ایک بہت آسان سٹینڈرڈ دی ہے کہ جو یہ کہتا ہے اس سے پوچھو کیا تو ولی اللہ ہے. سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن سمجھ لیا ہے تو کیا تجھے ولایت مل گئی ہے؟ اور ولایت کا سرچشمہ اگر مولا کائنات حضرت علی ہیں تو ان کی جو صفت بیان کی ہے رسول نے حدیث میں وہ کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. تو اس پر بڑے خوبصورت ہمارے صوفیاء بات فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ ولی ہو اور تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں قرآن کی طرف نہ لے، اور ہو نہیں سکتا کہ تم خلوص کے ساتھ قرآن کی طرف جاؤ اور وہ تمہیں ولی کی طرف نہ لے. یعنی مطلب یہ دو وہ کہتے ہیں کہ انٹرڈیپینڈنٹ ریالٹیز ہیں. اگر ولی کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں قرآن کی طرف دھکیل دے گا، قرآن کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں ولی کا معرفت دے دے گا، اور ولایت کی طرف چلے جاؤ گے. تو ضرورت کیوں ہے ہمیں صحبت کی ایسے لوگوں کی؟ کیونکہ ہم اکثر ہمیں ایک یہ فطور ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم بڑے پکے ہیں. ہم پکے نہیں ہیں اور پکنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ یہ یقین مانیں کہ جس عالم رنگ و بو میں ہم ہیں اس میں صحبت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے. یہ بھی پورا ایک فلسفہ ہے کہ ایک خاص صحبت میں آپ جاتے ہو، آپ اسی صحبت کے رنگ میں آخر رنگے جاؤ. اب میرے پاس اکثر کیونکہ ہمارے وہ خانقاہی سسٹم ہے تو بچے بچیاں آتے ہیں کہ جو پہلے ہائی سوسائٹی میں تھے اور وہ ایک اور طرح کے کراؤڈ میں ہینگ اراؤنڈ کرتے تھے، تو اب وہ ان کو ایک دم پلٹا کھایا، انہوں نے اسپرچول ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئے. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی ہم سیدھے راستے پر آ گئے. تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی صحبت کو دیکھا. اگر تمہارے اب بھی
وہی یار دوست ہیں, وہی لوگ تمہیں اٹریکٹ کرتے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے, تو پھر تم نے وقت ضائع کیا. کیونکہ صحبت کا اتنا عجیب و غریب ٹرانسپیرنس کا اثر ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے صحبت کے رنگ میں رنگ جاتے. مجھے بلکہ بڑی خوبصورت مثنوی مانوی کی ایک کہانی مولانا روم کی ایک دم ذہن میں فلیش کر گئی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دباغ کی بیٹی کی شادی ہو گئی, ایک وہ عطار کی بیٹی کی شادی ہوگی دباغ کے بیٹے کے ساتھ. عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والا, اور دباغ کہتے ہیں جو ٹینریز جو لیدر کو ڈائی کرتے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ کیمیکلز اتنے وہ یوز ہوتے ہیں, وہ بڑی اسمیل ہوتی ہے, دے اسٹنک الاٹ. تو اب وہ جب شادی ہو گئی اور وہ بچی آئی, تو وہ تو جب گھر کے اندر اس کو وہ چمڑے کی اور وہ کیمیکلز کی اسمیل آئی, تو وہ تو ناک کے اوپر رومال رکھ لیا اور رونا شروع کر دیا. نہ وہ کسی سے بولے نہ کچھ کرے, کونے میں سارا دن پڑی رہے اور ناک پر رومال ہے. تو وہ 2-4 ہفتوں کے بعد وہ اس کے سسر نے اس کے والد سے جا کے بات کی کہ یار تم نے کیا ہمیں تحفہ دے دیا, سارا دن وہ کونے میں پڑی رہتی ہے. پہلے تو رومال اس کے منہ پر ہوتا, اب رومال شکر ہے ختم ہو, لیکن کونے میں بیٹھی ہے اور وہ ورد کرتی رہتی ہے, نہ کوئی کام کرتی ہے نہ کسی سے بولتی ہے. تو باپ نے کہا کہ میں آ کے بات کرتا ہوں. اب وہ باپ آیا, عطار تھا بیچارہ, جیسے ان کے گھر میں گھسا تو اسمیل آئی تو اس بیچارے نے رومال رکھ لیا. تو وہ کمرے میں گیا تو اس کی بیٹی کونے میں بیٹھی, کیوں خاموش بیٹھی. تو اس نے کہا کہ دیکھ بیٹا, تو اس گھر میں آ گئی ہے, اب اس گھر کو اپنا سمجھ, تو کام بھی نہیں کر رہی, تو کسی سے انٹریکٹ بھی نہیں کر رہی, تو کیا کر رہی ہے. اس نے کہا میں ان کے لیے وہ کر رہی ہوں جو ان کو اندازہ نہیں ہے. کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے جب ہم پہلے دن آئے تھے یہاں پر کتنی اسمیل. تو اس کے والد نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو کہنے لگا میں یہ جو کونے میں خاموش بیٹھی رہتی ہوں نا اور ورد کرتی رہتی ہوں, اس کی برکت سے اب آپ دیکھیں کتنی کم اسمیل, اور مجھے امید ہے کہ 2-4 اور ہفتوں میں یہ اسمیل بالکل ختم ہو جائے گی. اس وقت اس کا باپ رونے لگا. اس نے کہا بیٹا, ماحول کی منحوست نے وہ جو بری اسمیل کی معرفت تھی وہ تجھ سے چھین دی. اسمیل آج بھی وہی, لیکن صحبت ماحول نے وہ تجھ پر اثر کیا ہے کہ اب وہ تجھے گندگی لگ ہی نہیں. تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ صادقوں کے ساتھ رہو گے تو ماحول سرایت کرے گا, ان کی صحبت تمہارے اندر ٹرانسفر کرے گی اتنی چیزیں کہ تمہیں خود اندازہ نہیں ہوگا کہ کیسے بدل گئے. تو کوئی بھی آدمی, لٹمس ٹیسٹ یہ ہے, آپ اپنی صحبت کو دیکھ لیجیے, اگر پچھلے 15-20 سال میں آج بھی آپ کو وہی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں, وہی لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایوولوشن کے کرو پر ابھی بھی وہیں ہو, یو آر اسٹک سم ویئر. تو ولایت کی ضرورت شعوری طور پر کیوں؟ یہ میں آج آپ کے سامنے یہی بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیسز بڑی قرآنک ہیں, اس کی بیسز حدیث سے اسٹیبلشڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچنے کے لیے وی نیڈ میڈیم, اور وہ پہلا میڈیم ہمارا رسول ہے اور دوسرے میڈیم ہمارے اولیاء ہیں جن کا کام یہ ہے اس ہدایت کو جمالی رنگ دے کر ہم تک پہنچانا. تو اگر اس پر اب کوئی سوال ہیں تو آپ کر دیجئے. موضوع جتنا میں نے نبھانا تھا اتنا میں نے نبھا دیا, اس سے میں نے کہا کہ معاملہ آسان رکھتے. بیوٹیفل, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. یہ ایک ان کا ہے سفورہ کا ہے سوال. جی بالکل. Prophets have shown to be sad as well as anxious in Quran. For example, Prophet Musa, Yaqub علیہ السلام. ایک سیکنڈ جی, میں ذرا اس کی اپنی ریکارڈنگ بند کروں, مجھے بھول گیا کہ تھا. ہاں جی جی, آئی ایم سوری, آئی واز ٹرائنگ ٹو شٹ ڈاؤن دی ریکارڈر. اب بتائیے سفورہ کہہ رہی کیا ہے سوال ہے. کہ سفورہ کہہ رہی ہے کہ پروفٹس تو قرآن میں دکھایا گیا کہ وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں, اینکشس بھی ہوتے ہیں, جیسے موسیٰ, یعقوب. جی بالکل 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 ہوتے ہیں. اصل میں حزن کی اور جو خوف ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. ایک خوف ہے جو آدمی کو وقتی طور پر ہوتا ہے, کہ مطلب کسی نے پتھر پھینک دیا, تو چاہے وہ ولی اللہ ہے, چاہے کتب ہے, چاہے کوئی رسول ہے, اس کو خوف تو ہوگا اور وہ ایویسو ایکشن بھی لے گا. قرآن اس خوف کی بات نہیں کرتا. اٹس ٹاکنگ اباؤٹ اے پرولونگڈ فیئر, کہ جہاں پر میں اپنی سیفٹی کے بارے میں, اپنی سیکیورٹی کے بارے میں, اپنی ویل بینگ کے بارے میں مجھے کوئی عذاب پڑ جائے. اور حزن جو ہوتا ہے وہ گریف ہوتا ہے, جو آپ کے پچھلے پاسٹ آپ کا جو بیگیج ہے اس کا آپ کے اوپر پڑتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں
تو گریف بھی ہوگا. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو نیچر آف سیڈنس اور حزن ہے پروفٹ کی وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کی ہوتی. مطلب نبی کیوں اداس ہوتا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں وہ ٹائم نہیں ملتا اللہ کے ساتھ اور باتیں کرنے کا, اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا. اس کی سیڈنس کی باتیں اور ہیں. ہماری سیڈنس یہ یار مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا, مجھے لاس ہو رہا ہے, مجھے کوئی چھوڑ کر چلا گیا. وہ والا حزن اور خوف نہیں ہوتا پروفٹس کو. ان کے وہ جو حزن اور خوف بھی ہے نا وہ اور طرح کی ان کی بنیادیں, ان کی بیسس بہت فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر عام سطح کے اوپر جو ایک ہیومینٹی کو خوف اور حزن ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور جی سر اگر اجازت ہو. جی حکم. اچھا سر عزیر صاحب جی ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجیے. یعنی ایک ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. جی یہ بھی تکرار ہے, اور یہ جی. تکرار ہوتی ہے جب پرسیپشن میں مومن ہوں لیکن عمل میں نہ ہوں. مطلب میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں اور عمل میرے کافروں جیسے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ پہلا عمومی ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھائے اور جو ایمان لے آئے ان کو اللہ کہتا ہے آمنو. اب اپنے عملوں سے ثابت کرو اس ایمان کو, یعنی اس کی تجسیم ہونی چاہیے تمہارے ایمان کی. خالی یہ سمجھ لینا کہ میں مومن ہو گیا ہوں, اس سے تم مومن نہیں ہوگے. اس کی ویلیڈیشن تمہارا عمل کرے گا. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اچھا یہ پھر تکرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اس کے لل سے, اس کی سلیپ سے جوڑنا ممکن ہو. کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے بندے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی یہ شوق چاہیے ہوتا ہے کہ یار اتنے اچھے نہیں ہو جتنا تم پرسیو کر رہے. تو یہ ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا تقوی میں بھی بعض اوقات اس طرح تکرار ملتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بالکل ما 3 دفعہ قدمت لغد قرآن کی ایک آیت میں واتقوا 3 دفعہ اتقوا 3 دفعہ ہے. جی تو یہ 3 یہ کیا لیول ہے نا تقوی کے جی قرآن کے. جی سر ذرا اس تو کو یہ ایک ایکسپلین آپ کا کیجیے. انٹلیکچوئل لیول ہے جس میں آپ تھیورائز کرتے ہو میں نے تقویٰ کیسے کرنا ہے. پھر آپ کا ایموشنل لیول ہے جب وہ آپ کا ایموشن کے اندر ڈھل جاتا ہے تقویٰ. اور پھر آپ کا اسپرچل لیول ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ تقوی کی تجسیم کر جاتے ہو. یو بیکم مطلب آپ مجسم متقی ہو جاتے ہیں. شکریہ جی جی رابعہ پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہر صاحب یہ آپ نے چونکہ آج یہ بات کی ہے کہ ہمیں یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے, تو یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی, میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. مجھے ذرا اس پہ کمنٹ آپ کا چاہیے تھا. جی اور مجھے تھوڑا سا سمجھا بھی دیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہے چیز, اور یہ میری بہت بڑی کنفیوژن ہے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک گرو کا یا مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو یا چیلے کو جذباتیت اور روحانیت میں فرق کرنا سکھاتا ہے, ایموشنلزم اور اسپرچولیٹی کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے. ایک قابل گرو نہ سکھائے یہ لطیف نقطہ پکڑائی نہیں دیتا, اور جو لوگ بغیر گرو پکڑے مشقتوں میں لگے رہتے ہیں وہ جذباتیت کو ہی روحانیت سمجھتے رہتے ہیں. جی بالکل صحیح بات. اصل میں جو جذبات ہیں نا ایموشن از اے ویری انٹینس اینڈ ایکسٹریم فیلنگ, اور ایک ایموشن ہمیشہ اپنے اپوزنگ ایموشن کے قربانی کے اوپر ہی بڑھتا ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. مطلب اگر ایک سمجھ لیں کہ ایک ایموشن ہے سیڈنس اور ایک ایموشن ہے آپ کا ہیپینس, تو وین یو آر ہیپی آپ نے وہ سیڈنس کو نگیٹ کرنا, اور اف یو آر سیڈ تو آپ کو ہیپینس کو نگیٹ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جذباتیت, ایکسٹریمزم. جو اسپرچولیٹی ہے, جس طرح ہم نے پچھلا اپنا پورا ہم نے 4 لیکچر کیے تھے برنگنگ اپوزٹس ٹوگیدر, تو اس میں ایک ایموشن کی وجہ سے آپ دوسرے کی قربانی نہیں دو گے. آپ جذباتی تو ہوگے لیکن آپ مطلب آپ اس طرح کے جذباتی نہیں ہوگے جو کسی کی, جس طرح حضرت علی کا بھی فرمان ہے, کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تمہیں اس کی برائیاں نظر آنی بند ہو جائیں, اور کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ اس کی اچھائیاں نظر آنی بھی بند ہو گئی. تو مومن کی دونوں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. جو پیئرنگ آف اپوزٹس ہے ہر وقت اس کی آن ہونی چاہیے. تو اس لیے ایک جذباتیت یہ ہے کہ میں ایک ایموشن کو بالکل سائڈ لائن کر کے اس کی اپوزنگ ایموشن کو اپنا لوں اور پھر اسی پر زندگی گزاروں. یہ اسپرچولیزم نہیں.
स्पिरिचुअलिटी उसका जो कॉन्ट्रा इमोशन है उसको भी उसी वक्त जगह देगा अपने अंदर। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि रसूल भी और अंबिया भी सैड होते हैं, उनकी सैडनेस की बेसिस और होती हैं, लेकिन उनकी हैप्पीनेस और सैडनेस हमेशा इकट्ठी चल रही है। तो ये बात इनकी सही है कि वाकई ये कोई गुरु ही समझा सकता है, वरना आमतौर पर लोग रिलीजन में इमोटिवली चार्ज होते हैं, स्पिरिचुअली चार्ज नहीं होते। जी ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक और बात आपने की थी कि कुफर और इल्म इकट्ठा हो सकता है और विलायत और कुफर इकट्ठा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो अब विलायत से हम लेते हैं ना अल्लाह के दोस्त, जिनको जो अल्लाह जिनको अल्लाह अपना दोस्त रखता है, तो अच्छा, इसमें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोगों में फिर फर्क होगा क्या? क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप मुराद क्या ले रही हो? देखिए जी, जिस तरह हमने सुना हुआ है कि जो कुछ जूइश आलिम होते हैं वो भी स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो इसमें होते हैं, जैसे बुद्धिस्ट्स होते हैं, हिंदू होते हैं। तो ये सब जो ये फिर ये क्या है? इनको फिर हम वली नहीं समझते, ये क्या लोग? वलायत की भी ना बहुत सी इकसाम है। एक हम तो मैं सिर्फ इस्लाम की वलायत को ही डिस्कस करता हूँ और किसी की नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब आप अगर पढ़ेंगे अबू अली शाह कलंदर को या इवन इब्नुल अरबी को, तो आपको ये रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि वलायत हर कौम में पाई जाती है, हर मजहब में पाई जाती है, लेकिन वो वलायत जो है वो बड़ी डिग्रेडेड फॉर्म में पाई जाती है, बिकॉज वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारा मैक्रो के साथ आ जाएगा ना एक्सपोजर, लेकिन वो एक्सपोजर अगर इस्लामी मतलब सूफिया के मुताबिक अगर वो सीरत रसूल के ताबे नहीं है, सुन्नत रसूल के ताबे नहीं है, तो हम उसको वली हक नहीं मानेंगे। मतलब औलिया की भी दो किस्में कुरान ने बयान की ना, औलिया शैतान और औलिया रहमान, ये भी कुरान की किस्में। यानी वली का लफ्ज जो है, फिर वलियों के अंदर बहुत कैटेगराइजेशन, तो जिसको हम एक कामिल वलायत कहते हैं, वो मुसलमान उलमा और मुसलमान उरफा के मुताबिक वो इस्लाम के साथ ही आपको मिलती है, बाकी मिलेंगी लेकिन जुज़ियों, ना उनका इनकार आप कर सकते हो और ना ही उनको कामिलियत के दर्जे पर कह सकते हो। यानी आप ये कह सकते हैं, यानी कि इफ आई मे, कि उनका फिर उस महफिल में उन औलिया का दाखिला नहीं होगा। Is that so? जी बिल्कुल, वो जो एक क्लोज सर्कल है औलिया रहमान का, जो कुरान के औलिया रहमान है, उनका उसमें तो उनका नहीं दाखिला हो सकता, नहीं दाखिला हो सकता। लेकिन वो आई एम अगेंस्ट कंपैरिजन के कौन किस लेवल पे है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वलायत तो मिल ही नहीं सकती किसी और मजहब को। हाँ, मैं ये कहूंगा कि या कम अज कम आई एम होपिंग कि जो इस्लाम की वलायत है वो सबसे बेहतर है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैलेंस है ना इसमें, मुझे मेरे लिए एक बैलेंस, अदालत जो है वो बड़ी अहम है मेरे लिए वलायत की बुनियाद, जिस तरह आपने जज्बातियत कही है, तो इट इज नॉट अबाउट जज्बा, इट्स नॉट अबाउट जज्बात, वलायत इज नॉट अबाउट जज्बात, इट्स अबाउट मारिफत, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एग्जैक्टली एज इट इज। मेरे लिए वलायत ये है, इस मारिफत का नाम है। जी अच्छा उजैर साहब, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि बाकी लोगों ने भी सवाल करने होंगे, पर एक और सवाल मेरे ज़हन में कोई बात नहीं। हमें इस ये जो विलायत वाला पूरा सिलसिला है, इस्लामी सिलसिला जो है, इसमें हमें खवातीन इतनी कम क्यों नजर आती हैं? बहुत ज्यादा है। आपको किसने कहा कम है? हमें तो नहीं किसी का पता, हमें सिवाय हज़रत राबे बसरी के किसी का नाम नहीं सुनने में आता। वलायत क्या जो पहली कुतब हैं वो बीबी फातिमा है, हाँ, बीबी नफीसा भी कुतब हैं। मतलब हुआ ये है कि वलायत, आपको मैं ये बता दूं कि एक वलायत होती है अल्लाह का कुर्ब, ठीक है ना, और उसमें पहले दर्जे में हम सब मुसलमान अल्लाह के वली, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहता है मैं वली हूं तमाम मोमिनों का, ये एक लेवल है वलायत का। फिर उसके बाद आती है एक वलायत जिसको हम साहिब इरशाद कहते हैं, जो बाहर जाके प्रीच करता है, जो बाहर जाके लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता है। उसमें क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी शुरू में, तो इसमें औरतों को अगर वो आई भी हैं अपना साहिबा इरशाद बनकर, तो उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जिस तरह बीबी राबिया हैं या इवन बीबी फातिमा को आप ले लें या हजरत आयशा सदीका को ले लें, जितनी भी ये बीबी हैं, इनको रेजिस्टेंस मिली है मुआशरे से, तो बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो ये नहीं था कि वलायत थी नहीं, वलायत औरतों में हमेशा से है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि औरत का वलायत का रूट बहुत छोटा है मर्द की निस्बत, बिकॉज शी इज इन द एग्जैक्ट इन द इमेज ऑफ द क्रिएटर। अब ये है कि मेरे उस्ताद डिक्लेयर थे, उन्होंने करना, मुझे यही कहा था
کہ جی جی عورتیں بالکل جو ہے نا, یعنی وہ مجھے اگزامپل کہہ رہے تھے کہ پیر خانے جو ہوتے ہیں نا, ان میں جو ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سارے اسٹیپس طے کر جاتی ہیں بہت جلدی ایز بہت جلدی عورت جو ہے کمپیئر بیکاز شی ٹو از اے دیئر ویری سنس. ایموشنل ہاں جی بینگ, تو وہ کنیکٹ بہت جی جلدی کرتی ہے اسپرچویلٹی کو. مرد جو ہے وہ جی دے آر کائنڈ آف ڈڈ نا, ان کو ٹائم لگتا ہے, ان کی ایگو ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کو توڑنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ عورت ٹھیک ہے. ولی یا ہے نہیں, ہاں جو ایکسپریشن آف ولایت ہے وہ عورت کی وجہ سے, عورت کی طرف سے کم آئے, لیکن جب بھی آیا بڑی شدت سے آیا. رابعہ بصری کی ٹکر کا ولی اس زمانے میں آپ کو نہیں ملتا. مطلب حسن بصری بھی جی جس کا شاگرد ہے, اور جی سفیان ثوری جیسے جو آ کے اس کا ہر روز نماز پڑھنے سے پہلے جا کے اس کے دروازے پر سلام کر کے جاتے ہیں, تو بہت مطلب ولایت کے بہت بڑے مرتبے پر وہ فائز تھی. لیکن جو صاحب ارشاد ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ عورتوں نے ایکسپریس کم کی اپنی ولایت, اور پروبیبلی اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی جو سوسائٹی میں عورت کو کرب کیا جاتا ہے. ذرا فلسفے میں آپ دیکھ لیں, یہ صرف اسپرچولزم میں نہیں ہے یہ عذاب, فلسفے میں آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں آپ کو فلسفی نظر آئیں. نہیں جی, یہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے نا, وہ تو ہر جگہ اس ہے کی نا, ورجینیا وولف یہ تو کا آپ نے آرٹیکل ہے نا, فیلنگز بنائی روم ہوئی آف ہے ہر نا, یہ اون. رول پلئنگ کروا رہی ہے بالکل سوسائٹی. جی جی تو اب جس بالکل, یہ طرح کہہ اب یہ سکتے. آپ دیکھیں جینڈر رول ریورس ہو رہے ہیں, تو آئی تھنک ان دا کمنگ 50 ایئرس اگر ہم میں سے کوئی ہوا یہاں پر, وہ دیکھے گا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ڈکلیئر کریں گی بلائے. اچھا جی, انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی سر میرا ہے, میں ویٹ کر رہی تھی سب پوچھنے, پھر میں اینڈ میں پوچھوں گی. سر ایک تو جی تھینک یو, یہ بالکل. جو آپ نے ایموشنل جو ہے کوالٹی عورتوں کی اس کو ذرا ایلیویٹ کر کے بتایا, ورنہ آدھی زندگی تو اس کے اگینسٹ سنتے ہوئے گزر جاتی ہے. that they are emotional being, hence they are inferior. حالانکہ میرے خیال میں ایموشنل کوشن اسٹرانگ ہونے کا مطلب وہ ہے جو آپ نے کہا ہے. جی اگر آپ کے پاس ایموشنز ہی سر نہیں ہے ایک تو کامنٹ ہے, ہارڈلی ایک ہیومن. کوشچن ہے. آپ نے بس جی سر ایسا ہی ہے. اچھا سر, یہ ایک آپ نے باب تقویٰ کی بات کی ہے, آپ نے 2 باب بنائے ہیں, تقویٰ کا باب باب تقویٰ اور باب ایمان کا ایمان. باب. جی اچھا, جی اب بالکل. تقویٰ کو آپ نے جی باب تقویٰ باب ایمان, تو آپ نے تقویٰ کو شریعت کے ساتھ لنک کیا ہے, تو اس میں ہم یہ بدنی باتیں دیکھیں جیسے نماز ہے جی اور سب زکوٰۃ دینا اور یہ چیزیں, تو میرا کوشچن اس سب میں یہ ہے کہ سر روح کے بغیر تو ہم جسمانی عبادت بھی نہیں کر سکتے نا, مطلب وہ تو ہاں فائدہ, نہیں کر سکتے, اس کا تو وہ کچھ تو فائدہ دیکھیں, نہیں ہے, وہ تو تو یہ میں تو اس کی انٹر صرف ایک لنک ہوئے کیٹیگری دونوں باب. ایک جہت سے بنا رہا ہوں کہ جو ہمارے جسم نے کس طرح بہیو کرنا ہے وہ مجھے شریعت بتاتی ہے, اور میری روح نے کیسے بہیو کرنی ہے یہ مجھے طریقت بتاتی ہے. کیونکہ طریقت حال کا علم ہے, اور جو شریعت ہے وہ میرے اعمال کا علم ہے. اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ تو روح کی انگیجمنٹ ہر عمل میں ہوگی, روح نہیں ہوگی تو زندگی نہیں ویسے تو ہوگی. انٹر لنکڈ ہے نا, ورنہ تو جی اصل میں تو جو فلسفہ صوفیزم میں اس میں تو سر دوسرا وہ ڈویلٹی جو ہے ہی نہیں. آپ نے مطلب میرے وجود کی کال ہے روح بھی اور جی جسم بھی, بالکل ٹھیک ہے, تو آئی ایم اے سنگولیرٹی بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا سر دوسری ٹھیک, اور سر فرشتوں کی جو بات ہوئی ہے کہ آپ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں, میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت شدید دکھ کی کیفیت میں ہو لیکن آپ کے دل کو ایک دم سے کوئی ڈھارس بن جائے, مطلب کہیں سے حوصلہ آ گیا, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جی فرشتے کے بالکل آنے کی بالکل. وجہ سے ہوا ہو, اصل میں جو مطلب ہم عام کانسیپٹ ہے لوگوں کی نا, تو اوقات نہیں ہوگی نا کہ وہ دیکھیں گے. اگر آپ فرشتوں کو بالکل ماڈرن ٹرمز میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے, دیر فریکوینسیز, there are positive frequencies and there are negative frequencies. تو جو سیٹن ہے that is a negative frequency, اور angels جو ہیں they are the positive frequency. تو آپ جب بہت غم میں ہو اور آپ اس غم میں استقامت اگر آپ میں ہے اور ایمان آپ کا ہے, تو ظاہر فرشتہ ہی آپ کو اگر ڈھارس دے گا. تو اسی طرح ہی ہمارے احادیث میں بہت زیادہ آتا ہے کہ فرشتہ میں اچھی وہ بات کر فرشتوں رہا کی ہوتا ہے, بات کر شیطان رہی ہوں بری بات کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارے آپ کا آواز کٹ گئی تھی. فریکوینسیز کے علاوہ ویسے ہو سکتا ہے جیسے سمجھیں, اب ٹھیک آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اب آ رہی ہے. I think distortion. اچھا میرے خیال سے میرے کوئی انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے. سر جو ٹھیک ہے. اصل میں فرشتے ہیں ان ملائکہ, ان کی کیونکہ کئی دفعہ آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا, ایک دفعہ مجھے ایسے لگا تھا جیسے مجھے کسی نے جھنجھوڑا ہے. جی بالکل تو وہ اصل فرشتہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں نا, 2 فورسز رحمان کی اور شیطان کی, دونوں فورسز چل رہی ہیں نا, اور جس طرح شیطان کے چیلے ہیں اس طرح رحمان کے فرشتے ہیں.
وہ ہر وقت الہام کر رہے ہیں اچھی چیزیں, اور شیطان کے جو اولیاء ہیں وہ ہر وقت آپ کو شکوک اور شبہات اور ان چیزوں کا آپ کو الہام کر رہے ہیں. دونوں طرف سے چل رہا ہے. تو آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, تو اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی, اس نے آپ کو جگا دیا. یہ تو ایک مسلمانوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے, انہوں نے فرشتوں کو بڑا ایکسکلوسیو سا کر دیا. ہمارے تو دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین ہے, مطلب وی آر آلویز ان دی پریزنس آف فرشتے آل دی ٹائم. جی سر, ایک میں نے سیریز سنی تھی, اس میں تھا کہ 4 ہیں, 2 وہ ہیں اور 2 اور بھی ہیں, اور کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں ملے پر آپ کو پتہ نہیں ہوگا. بالکل بالکل وہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہو. بالکل بالکل بالکل. اور کچھ جی؟ سر اجازت ہو تو ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل, حکم کریں. سر یہ جو آیت آپ نے بھی فرمائی اور پھر بہت سی جگہوں پہ ایمان اور تقوی کو جوڑا گیا, یہ فرمائیے کہ کیا تقوی یہ جو انٹر ڈپینڈنسی ہے یہ یونی ڈائریکشنل ہے, بائی ڈائریکشنل ہے, کہ روحانیت میں ترقی سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے یا تقوی میں اضافہ سے روحانی میں بلندی آتی ہے؟ تقوی بیسیکلی دیکھیں جی, آپ کا جو وجود ہے اس میں نفس پایا جاتا ہے, اس میں روح پائی جاتی ہے اور جسم پایا جاتا ہے. تو جو تقوی جو ہے جسم کی الائنمنٹ کا نام ہے, اور طریقت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کی نفس اور روح کی الائنمنٹ کا نام ہے. جب یہ تینوں الائن ہوتے ہیں نا آپس میں اکٹھے, مطلب آپ کی الائنمنٹ یہ مکمل ہو جاتی ہے, تو پھر تقوی ظاہر ہے جتنا آپ متقی ہوگے اتنی آپ کی اسپرچول گروتھ کی اپرچونٹی زیادہ ہوگی, اور جتنی اسپرچول گروتھ ہوگی وہ آپ کو مزید متقی کرتی جائے گی. انٹرڈیپینڈنٹ چلیں گے نا, دونوں اوور لیپ کریں گے ایک دوسرے کو, ایک سے دوسرا اور دوسرے سے پہلا, مطلب یہی چلتا رہے گا. جتنا آپ تقوی کرو گے اتنی روحانیت میں اضافہ ہو گیا, جتنی روحانیت میں اضافہ ہوا پھر تقوی کا نیا لیول سامنے آ گیا, پھر اس لیول سے روحانیت میں اضافہ ہوا, اس روحانیت سے پھر تقوی کا ایک اور لیول سامنے آ گیا. یہ تو اس طرح نہیں چلے گا. جی ایسا جیسے کہ مجھے اپنے سول, اسپرٹ اور باڈی کی الائنمنٹ کرنی ہے نا. جی سر, میرا بھی ایک سوال تھا, ایک یا دو سوال تھے. جی بولیں گے سر. نہیں آپ پوچھ لیں, میں اینڈ میں پوچھ لوں گی, میں نے پہلے بہت پوچھے ہیں. شکریہ. میں یہ پوچھ, ایک تو جو پہلا سوال سے پورا نہیں کیا تھا وہ ایموشنالٹی والا, سوری, جس میں کیا کہتے ہیں نیگیٹو ایموشنز کہہ سکتے ہیں جو کہ نبی رام کو آئے. ایک تو اس پہ میں کامنٹ چاہ رہا تھا کہ جو انسیڈنٹ ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹے کی وفات ہوئی تھی, تو اس پہ جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جو مجھے بہت پسند ہے, وہ یہ تھی something along the lines of we are sorry to see you go but we will not say that which will upset the Lord. ایسی کوئی بات کی. ہاں اسی طرح ہی ہے, بالکل ہے ایسے. تو اس پہ ایک میں کامنٹ چاہتا ہوں کیونکہ جو مجھے بھی اس سے سمجھا, ایک تو وہی کہ پرہیپس وہ پریزنٹ کے اندر بینگ والی ہے کہ آپ جب پریزنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ نے ایک طرح سے ایک اس کا ہیپینس کا بھی اور دکھ کا ایموشن آپ کو ان دی مومنٹ بھی آتا ہے, کٹھے ہو رہے ہیں نا, کٹھے ہو رہے ہیں اور پاس سے انڈیپینڈنٹ ہو کے. اس پہ بھی ایک کامنٹ چاہ رہا تھا آپ کا, کیا خیال ہے اس بارے میں. اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ شاید تھوڑی سی پیچیدہ ہو سکتی ہے بات, لیکن یہ تھی کہ ابھی ریسنٹلی جو کہ اس نے آپ جو پورے آپ کی آواز بند ہو گئی ہے احسان, آپ کی آواز بند ہوگی, نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ, اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اب آ گئی. یہ کیا ہوا تھا جی. تو اس میں میں یہ کہتا کہ پورا کلاس کا لیکچر یہ تھا کہ مطلب کیوں ہمیں کسی ٹیچر کو فالو کرنا چاہیے, کسی صوفیہ کو فالو کرنا چاہیے. تو جو ایک جو ماڈرن ڈے اب شاید ان کو اس کو مطلب سپوز وہابزم ہی بولیں گے, جو کہ ایک طرح سے یہی کہ ان کا ایک طرح سے کلیم یہی ہے کہ مطلب کسی اس طرح کے صوفی ٹیچر کو نہیں فالو کرنا ہے, کسی بڑے ٹیچر کو فالو نہیں کرنا ہے. تو یہ ویو صحیح ہوگا ان کی ڈسکرپشن کا, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. مطلب جو وہابیزم کی بیسز ہے ان کا یہ خیال تھا کہ صوفیزم از اے کرپشن ان اسلام, اور فقہ از آلسو اے کرپشن, اے کائنڈ آف اے کرپشن ان اسلام, جس میں عقل کو بہت زیادہ جگہ دے دی گئی ہے شریعت کو ڈیرائیو کرنے میں, اور صوفیان ایموشنز کو اور اسپرچویلٹی کو ضرورت سے زیادہ جگہ دے دی ہے. تو آئی ووڈ ناٹ کمنٹ اگینسٹ دیم, لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ریزلٹس کے اوپر جاؤ,
کہ کسی سسٹم سے کیا پروڈیوس ہو رہا ہے. ہر سسٹم, جس طرح قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر شک نہیں ہے کہ میں ولی پیدا کرتا ہوں, میں متقی پیدا کرتا ہوں. تو سسٹم کی آپ کو آؤٹ پٹ دیکھنی چاہیے کہ فائنل پروڈکٹ کیا ہے, اس سے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے یا امن ہو رہا ہے, اس میں ہیومن میں ارتقا ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے. مطلب یہ اٹس فار اینی ون ٹو سی. مطلب میں کسی بھی اسلام کے مسلک کو کبھی بھی غلط نہیں کہتا ہوں. ہر ایک کی اپنی بڑی ریشنل بیسز ہیں اس مسلک کی, جو اپنے حساب سے وہ ٹھیک ہوتی ہیں. اپنے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریفارمیشن کی ضرورت ہے. صوفیوں نے انتہائی کھول دے دیا لوگوں کو, یہ برنگنگ اپوزٹس ٹوگیدر کے چکر میں انہوں نے لوگوں کو آزاد ہی کر دی ہے. اور باقی وہ فقہا کا کہتے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ پیچیدگیاں ڈال دی ہیں, جو کہ نہیں, انہیں کلام کے بھی خلاف ہوئے ہیں وہ لوگ, کہ وہ تفکر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دین, اصل میں یہ سارے مسئلے ہیں تعبیر دین کے. آپ دین سمجھتے کس چیز کو, اس میں جب تھوڑی سی بھی ڈفرنس آتا ہے نا, تو پھر آپ کی یہ باتیں ریشنلی وہ ٹھیک ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے وہ ایک ٹروتھ کے ایک پورشن کو آپ نے ویلیڈیٹ کر دی ہے, باقی کو آپ دیکھنا چاہ ہی نہیں رہے. مسلک بنتا ہی تبھی ہے, ورنہ انسان مسلک میں نہیں پھنس سکتا. کیونکہ میں نے جس طرح عرض کی تھی نا اپنے ایک لیکچر میں بھی, کہ اگر آپ مسالک کی جو بنیادی آیتیں جو وہ استعمال کرتے ہیں استدلال کے لیے, اگر آپ دیکھیں تو ان کے بینگ اپوزٹ آپ کو قرآن میں آیتیں مل جائیں. تو اٹس نیروئنگ the vision and just trying to validate the version of تعبیر دین you think is دین. اب دین کیا ہے, یہ تو اٹس اوپن, اس کی ڈیفینیشن تو ہر ایک کی اپنی سبجیکٹو ہے, ہر مسلک. اسی چکر میں پھر ان کی تعبیر دین جب فرق ہوتی ہے تو ان کے ٹولز بھی فرق ہو جاتے ہیں. تو I think everybody is trying to do their best to get to the truth. جب تک یہ کویسٹ ہے کہ میں نے ٹروتھ تک پہنچنا ہے اور یہ ہوپ ہے کہ میں پہنچ سکتا ہوں, تو تب تک تو سب جائز ہے, کوئی بات نہیں. صحیح سر. آخری چیز یہ تھی کہ وہ سوال تو نہیں, میں آپ کو کامنٹ بھی چاہ رہا ہوں اس کے اوپر, یہ جس طرح فیمیل اسپرچولیٹی بھی انٹرسٹنگ بات ابھی چھیڑی گئی تھی, تو اس پہ مجھے شیخ عبدالحکیم مراد کی وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ اکثر وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو مطلب عورت کی نیچر اس طرح بنائی کہ وہ ویسی فطرت کے قریب ہے, کہ جس نے کیا کیا ہے. یہ شیخ عبدالحکیم مراد اکثر اس کو مینشن کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فطرت کے زیادہ قریب ہے, زیادہ قریب ہے, ہی از اے بورن کریٹر. تو وہ ایک اچھی خوبصورت مجھے بات یاد آ گئی تھی بھی اس سے. ہاں, اور بلکہ آپ اگر کہو گے تو ہم ایک باب کھول دیتے ہیں عشق کا, کہ عشق الہی میں عورت مرد کے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہے اور مرد عورت کے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہے. اور وہ دے آر دا شارٹیسٹ روٹ. ایکچولی عورت کے لیے مرد از دا شارٹیسٹ روٹ ٹو گاڈ, اور مرد کے لیے عورت از دا شارٹیسٹ روٹ اف دے کین کنٹین دیم سیلف, اف دے کین بہیو. تو اگر آپ کہو ہونی چاہیے میرے خیال سے ایک ہو جانی چاہیے اس کے اوپر. ابھی میرے جاننے والے ہیں, وہ ایک پروفیسر صاحب کام کرتے ہیں, کسی ایک والیوم پروڈیوس کر رہے تھے جس میں جتنے بھی فیمیل آئی تھنک جو مفسرین ہیں ان کا مینشن اور ان کی بایوگرافیز تھیں. جی, we have about 1480 entries of female fuqaha who has been forgotten completely. جی سر, تو یہ وہ جلد پروڈیوس کر رہے تھے, والیومز پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ ابھی تک میرے خیال 17 پہ پہنچ گئی, اس کی 17 والیومز بن چکی ہیں, اور 600 ہاں, وہ مطلب بہت زیادہ مواد ہے. آپ نے تو اس کو you have brushed it under the carpet نا, پیٹریارکی کو سپورٹ کرنے کے لیے نا. عورت کا جتنا کنٹریبیوشن تھا اسلام میں, مطلب اگر آپ شیعہ اسلام کو دیکھ لو تو شیعہ اسلام صرف ایک عورت پر کھڑا ہے, بی بی زینب کیوں. اگر آپ صوفیزم کو دیکھ لو تو صرف بی بی فاطمہ پر کھڑا ہو. اگر ایون آپ وہابیزم یا اہل حدیث کو بھی دیکھ لو تو بی بی عائشہ پر کھڑے ہو بیسیکلی. مطلب آپ کو یہاں پر بہت عورتیں نظر آئیں گی اسلام میں who have been monumental in giving structure to main آپ کے ڈسپلن. تو یہ نہیں ہے کہ عورت کا رول نہیں ہے. ہاں, we have forgotten it and for reasons, ہر ایک کی اپنے مجبوریاں ہوتی. تھینک یو ویری مچ سر. اوکے, ویلکم. ٹھیک ہے جناب, میرا خیال ہے جی سر میں ہوں, پلیز ایک خاتون, میرا آخری سوال ہے سر. ایک تو پلیز آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نہیں سر, حکم نہیں سر, ایک تو یہ ضرور کریں جو آپ نے ابھی کہا ہے. آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ. رابعہ بھی انٹرسٹڈ ہے. اگلا اس میں کر لیتے ہیں, اور بس اگلا اس میں کر لیتے ہیں. جی سر. جی سر سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی اللہ کے نام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اہل بیت کے نام سے یا نیک لوگوں کے نام سے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا وہ روتا ہے, تو کیا یہ صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جذباتی ہے, یا یہ ضروری ہے کہ اللہ نے کچھ اس کو گفٹ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے آنسو نکل رہے ہیں؟
یہ اصل میں تو یہ رقت قلبی ہے نا، اس کا دل نرم ہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ تو ہے لیکن سر وہ تو ہے نا، وہ تو کسی بلی کو بھی کچھ ہوگا تو دکھ ہوگا. تو آپ کو ڈیفائن پہلے کرنا پڑے گا کہ آپ اسپرچل اور ایموشنل سے کیا مراد دیتے ہیں. آپ کو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. سر مطلب ہر چیز سر کے جواب ایک سے تو ہے پہلے نا کہ کسی کے دکھ پہ بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. وہ رقت قلبی ہے. اچھا. اور وہ انسان ہونے کا تو سر ایک وہ بہت بڑا اگر ثبوت ہے. اگر آپ اہل بیت کے نام پر روتے ہو یا کسی ولی اللہ کے نام پر روتے ہو، رسول کا کوئی واقعہ پڑھ کر روتے ہو، تو وہ رسول، ولی، اہل بیت وہ سب آپ کو توحید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا. آپ کسی ولی کو بھی اگر مانتے ہو تو اس لیے مان رہے ہو کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا. تو وہ روحانیت میں دیٹ از این ایکسٹریملی اسپرچل ایکشن دیٹ یو آر انڈر گوئنگ. اب اس میں آپ کس چیز پر رو رہے ہو، واٹ آر دا کازز فار دا ٹیئرز؟ کیا وہ صرف ایک انسان سمجھ کر آپ رو رہے ہو اس کے غم میں، یا آپ اس کے اللہ کا مقرب ہونے کے وجہ سے وہ سوز پیدا ہو رہا ہے؟ اب وہ تو ہر بندہ خود جواب دے سکتا ہے، اس کو فتویٰ نہیں ہم دے سکتے. مطلب میں کسی کو بھی روتے دیکھتا ہوں جواب تو مل یہ گیا لگتا ہے کہ یار اسپرچل بینگ ہے وہ، تو اب اس کو پتا ہے وہ کس لیے رو رہا ہے. مطلب بعض اوقات اگر میری فار ایگزامپل میرا لاس ہو گیا ہے بہت زیادہ، یا میرا کوئی قریبی مر گیا ہے، تو میں جب کربلا کا واقعہ بیان کروں گا تو پروبیبلی میرا اس کو میں اس وقت بہت زیادہ ہیومن طور پر ان کا جو لاس ہے اپنے لاس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں. then I'll be less spiritual and I'll be more emotional. لیکن اگر کوئی ایسا لاس نہیں ہوا ہوگا اور میں صرف یہ کہ یار یہ اللہ کے اولیاء تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اگر اس پر کرتا ہوں تو then I'm being very spiritual. This is very subjective and it's a very delicate matter. اس پر کبھی بھی آپ کسی کو فتویٰ نہ لگائی. وہ رو رہا ہے نا کافی ہے، اتنا رلا تو نہیں رہا نا. میرے لیے یہی کافی ہے کیونکہ کسی کو رلائے نا خود جتنا مرضی روتا رہے. زبردستی. اجازت لیں گے اور بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو یہ انہوں نے جو ٹاپک دیا اسی کو چلا لیتے. بہت خوب، بہت خوب، زبردست. جانے اوکے جی، تھینک یو. اللہ حافظ. 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 بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.